मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। पहले बहुत मैं कहता था यार ये इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, कोई यहाँ के स्पीड ब्रेकर या खड्डे थोड़ी आ रहे हैं। तो फिर मैंने कई पायलटों से, जहाज में काम करने वाले अमलों से बहुत वाकया उन्होंने बोला, फिर उन्होंने पूरी कैलकुलेशन के साथ बताया कि जरा सा जहाज नीचे हुआ ना यूं तो ये पब्लिक कहाँ होती है, ऊपर, और इतनी स्पीड से ऊपर लगती है कि खोपड़ा गया, सर फट जाता है। ऐसे हादसा बहुत होते हैं, सीट बेल्ट नहीं होती तो जहाज एकदम धड़ाम से नीचे होता है, खोपड़ी जाके लगती है छत पे। ऐसे बहुत वाकयात हो चुके हैं जहाजों में, सीट बेल्ट नहीं बांधी। अब एक पायलट ने मुझे, जो बड़े दीनदार थे, उन्होंने मुझे बताया, कहते बड़े दाढ़ी वाले नमाजी हैं, कल ही की बात है, कल वो पायलट मिले मुझसे, PIA में 25 साल पायलट रहे हैं। जहाज में जरा सा भी हादसा जरा सा हुआ ना तो वो जरा सा नहीं होता, सेकंडों के अंदर उसको हल करना पड़ता है। सेकंडों की खता जहाज में जहाज को तबाह कर देना, सब लोगों की जान जाएगी। अच्छा, जहाज का एक उसूल यह है कि पब्लिक को बताया कुछ नहीं जाता जहाज में कि कोई फन्नी खराबी हो गई है। एयर होस्टेस को सिखाया जाता है कि 100% जहाज ने तबाह भी होना है ना, आपने मुस्कुराना है, कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आप घबरा गई ना, पब्लिक तो खिड़कियों से छलांगे मारेगी। पब्लिक बोलेगी बेटा ये घबराई है, इसका मतलब कुछ है। क्योंकि जहाजों में ऐसा होता है, तूफान आते रहते हैं ऊपर ना, तो जहाज में वाइब्रेशन होती रहती है, हिलते रहते हैं, दाएं बाएं होते रहते हैं, बहुत होता है जहाजों में। कल की बात है, हमारे दोस्त हैं PIA में 25 साल पायलट रहे हैं, दावत थी, बयान भी था, दावत भी थी। उन्होंने बताया, मैंने ऐसे ऐसे वाकयात जहाजों के देखे तो मैं तो सुनाते हुए डर रहा हूं कि लोग सफर ना करना छोड़ दें। एयर होस्टेस को सिखाया जाता है कि 100% जहाज ने तबाह भी होना है ना, आपने मुस्कुराना है, कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। देखो, एयर होस्टेस से इबरत हासिल किया करो। पैसों की खातिर कितना बर्दाश्त करती है यार। जहाज में इतनी लंबी लंबी फ्लाइटों में जॉब करना खुदा की कसम आसान काम। मैं कहता हूं कंडक्टर की जॉब आसान है एयर होस्टेस से। लोग मरते हैं कि लड़कियां मरती हैं एयर होस्टेस बने, कंडक्टर हर अड्डे पे उतर जाता है नीचे, ठीक है ना, थोड़ी देर में, और चलो मौलवी साहब, सूफी साहब, धक्के भी देता है लोगों को, चलो आगे। आपने तमीज से बात नहीं की ना, थोड़ी देर बर्दाश्त करेगा, उसके बाद उसी स्टाइल में भर के गाली भी पार्सल कर देगा, आप धक्का देके नीचे भी उतार देगा आपको। आगे बैठा होगा, गुटखा खा रहा होगा, पान खा रहा होगा। एयर होस्टेस की जॉब शुरू शुरू में देखने में लगती है कि यार देखो जहाज में कितना साफ सुथरा लिबास पहन के जा रही है। भाई आप एक एक साल, 2-2 साल जहाजों में सफर, हदीस में आता है सफर सकर, सफर जो है ये सकर है, सकर जहन्नम को बोलते हैं यानी टेंशन है सफर। और जहाज का सफर तो बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि एक ही रूटीन है ना आपकी। कंडक्टर की एक जैसी रूटीन नहीं होती, यहां से निकल रहा है, उधर से जितनी भी बस भरी हुई हो, इधर से घुसेगा, आगे से निकल भी आएगा वो। ये भी एक भी एंजॉय करता है ना वो लाइफ को। यहां से घुसा, सबसे किराए लेके, उसकी जेब कभी नहीं कटती, सबकी कटेगी जेब, कंडक्टर की नहीं कटेगी। यहां से घुसा, उधर से निकल आया। तो खैर वो भी टेंशन वाली जॉब है, मैं नहीं कह रहा कि कंडक्टर की जॉब हल्की है, लेकिन एयर होस्टेस की जॉब बहुत मुश्किल जॉब है। तो हवाओं में रहना, इतना टाइम जहाजों में, इतने घंटे गुजारना, रोज आना, डेली बेसिस, और फिर लोगों से हुस्न अखलाक से बात करना। लोग कैसे कैसे तंग करते हैं, बार बार पानी मंगवा रहे हैं, बार बार चाय मंगवा रहे हैं, कोई वॉशरूम उठ के जा रहा है, कोई बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है रास्ता रोक के ना, ऐसे सूफी भी देखे हमने। अब एक पायलट ने मुझे, जो बड़े दीनदार थे, उन्होंने मुझे बताया, कहते बड़े दाढ़ी वाले नमाजी हैं, कल ही की बात है, कल वो पायलट मिले मुझसे। मैंने उनसे जहाज में नमाज का पूछा, मैंने कहा आप तो खुद नमाजी हैं, आप PIA में 25 साल पायलट रहे हैं, तो जहाज में नमाज पढ़ना में कोई जहाज को खतरा तो नहीं है? उन्होंने कहा ये जो रास्ते में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं ये बहुत सख्त खतरनाक है, क्योंकि जहाज में जरा सा भी हादसा जरा सा हुआ ना तो वो जरा सा नहीं होता, सेकंडों के अंदर उसको हल करना पड़ता है। सेकंडों की खता जहाज में जहाज को तबाह कर देना, सब लोगों की जान जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं जब पायलट था तो मैं कभी किसी को रास्ते में नमाज नहीं पढ़ने देता था, क्योंकि कुछ भी हो गया पीछे लोग। अच्छा, जहाज का एक उसूल यह है कि पब्लिक को बताया कुछ नहीं जाता जहाज में कि कोई फन्नी खराबी हो गई है। एयर होस्टेस को सिखाया जाता है कि 100% जहाज ने तबाह भी होना है ना, आपने मुस्कुराना है, कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आप घबरा गई ना, पब्लिक तो खिड़कियों से छलांगे मारेगी।
پبلک بولے گی بیٹا یہ گھبرائی ہوئی ہے، اس کا مطلب کچھ ہے، کیونکہ جہازوں میں ایسا ہوتا ہے طوفان آتے رہتے ہیں اوپر نا، تو جہاز میں وائبریشن ہوتی رہتی ہے، ہلتے رہتے ہیں، دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں، بہت ہوتا ہے جہازوں میں. تو اس میں جہاز کا جو عملہ ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جتنی بھی، کیونکہ جب ایمرجنسی ہوگی پبلک اگر بھگدڑ مچ گئی تو پھر تو گئے کام سے. پبلک تو سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھی رہے آرام سے، شور نہ مچائے، شور مچایا تو ان کے خود اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جب تباہ ہوگا نا خود ہی پتہ چل جائے گا ان کو کہ اب کہیں اور پہنچ گئے، ہم فرشتے نظر آئیں گے، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریلیکس. تو اب کل کی بات ہے، ہمارے دوست ہیں PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں، دعوت تھی، بیان بھی تھا، دعوت بھی تھی. انہوں نے بتایا، میں نے نماز کا ان سے پوچھا نا، تو میں چاہتا ہوں تاکہ تحقیق کروں نا کہ واقعی کھڑے ہو کے بیچ میں کیونکہ بیچ میں ہی جگہ ہوتی ہے زیادہ تر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ڈینجرس ہے، ذرا سا کوئی خرابی ہو گئی نا جہاز کی دم میں، انہوں نے دم نہیں بولا، میں تو وہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کروں گا نا جو پائلٹوں کی ہوتی ہے، دم میں آگ لگ گئی فرض کرو، تو سیکنڈوں کے اندر عملے کو بھاگنا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا بیچ میں نیت باندھ کے بندہ کھڑا ہوا ہے. تو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر ایک نمازی نہیں، انہوں نے کہا میں حج کی پرواز لے کے جا رہا تھا، تو میں نے اور کہتے ہیں میں نے تو حادثے دیکھے بھی ہیں نا، وہ تو خود پائے 25 سال جس نے جہاز اڑایا ہوگا، کہہ رہے ہیں ہم نے حادثے فیس کیے ہیں. اچھا میں کئی پائلٹوں سے ملا ہوں، بعض دفعہ جہاز میں جو کو پائلٹ ہے وہ بھی گپ شپ کے لیے آ جاتے ہیں کبھی جو فارغ ہوتے ہیں نا، تو میں ان سے بہت پوچھتا ہوں، میں نے ایسے واقعات جہازوں کے دیکھے تو میں تو سناتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ لوگ سفر نہ کرنا چھوڑ دیں. ایک پائلٹ نے مجھے بتایا، میں سے سعودی عرب جا رہا تھا، کو پائلٹ تھے وہ، یا کو نہیں ہوں گے، کو ہوں گے بہرحال، تو بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی. میں نے کہا آپ اتنے عرصے جہاز اڑا رہے ہیں، کوئی حادثہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک حادثہ دیکھا، ہم نے خیر ہم جہاز اڑا رہے تھے، رشیا جا رہے تھے ہم. انہوں نے کہا رشیا والے نے پی کے اڑاتے ہیں جہاز. تو رشیا میں جہاز میں کبھی بھی جس ٹریک پہ جہاز جا رہا ہوگا سامنے والا یہ W11 نہیں ہے کہ اسی ٹریک پہ آ رہی ہو این وقت پہ دائیں بائیں کر لیا. W11 میں تو ایسے ہوتا ہے جا رہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں، این وقت پہ جب پہنچیں گے وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا، یہ تھوڑا ادھر. جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ کوئی پی کے اڑا ہوگا بیچارہ پائلٹ، بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کمبخت کو. کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب پہنچ گیا نا، سامنے سے آ رہا تھا، غلط ٹریک پہ چڑھ گیا تھا، کہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈیسیژن یعنی فیصلہ کرنے کا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے جب ہمیں پتہ چلا ہے. تو جہازوں میں کچھ ایسے حالات لگے ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں. تو جہاز میں جو فوراً اس نے الرٹ کیا، آواز آئی نا کہ رائٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پہ ٹرن کر لو، آگے کوئی خطرہ ہے. اور اس پائلٹ کو میسج گیا کہ لیفٹ. کہہ رہے 10 سیکنڈ کے اندر پائلٹ جو ہے نا اس کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ابھی جب دیکھا نا آگے سے جہاز آ رہا ہے بھائی، وہ تو پورا اس کو وہ تو ٹکرا جاتا ہے. کہہ رہے 10 سیکنڈ میں فیصلہ کیا ہے، تو فوراً پائلٹ نے اس کو جہاز کو ادھر گھمایا ہے. تو پائلٹ بھی اگر پی کے بیٹھا ہوا ہو، یوں گپے مار رہا ہے، 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہیں وہی، تو پروگرام تو بڑھ گیا نا پھر. تو 10 سیکنڈ کے اندر کہہ رہے ہیں فوراً جو ہے نا اس نے ایسے کیا اور وہ والے پائلٹ نے ایسے، تو وہ یہ پکڑو نا، کہہ رہے ہیں دونوں جہاز ایسے گئے، وہ ادھر سے آیا اور یہ یوں گئے. پیچھے پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا، پبلک تھوڑا سا یوں ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں واہ بھائی بڑا آج انجوائے کر رہے ہیں، بڑا بھائی آج تو یوں کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو پبلک کو پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ بھائی پروگرام سب کا اڑنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے گئے ہیں دونوں جہاز، یوں آ رہا ہے یہ ادھر یہ ادھر یہ ادھر، تو ایسے گئے ہیں. تو کہہ رہے ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج ہمارا انا للہ ہو گیا. خیر اس پائلٹ کے خلاف کیس ویس ہوا ہوگا جو رشیا کا پائلٹ تھا. تو خلاصہ یہ کہ میں نے کئی پائلٹوں سے ریسرچ کی نماز کے بارے میں. انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر بالکل، انہوں نے کہا میں حاجیوں کو لے کے جا رہا تھا تو مجھے پتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بھاگنا پڑتا ہے، سیکنڈوں کے اندر وہ بھاگنا پڑتا ہے نا. ایک نمازی بھی بیچ میں آگے اور آپ بندے پھلانگ کے جا رہے ہو تو گئے کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں، حاجیوں کا تو مقصد ہی نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے میں نے بار بار اناؤنسمنٹ کی ہے بیچ میں راستے میں نماز نہ پڑھیں، آپ سیٹ پہ پڑھ لیں. بعض دفعہ سعودی ایئر لائن پہ تو پیچھے جگہ دی ہوئی ہے. کہہ رہے نہیں حاجی کہاں مانے. انہوں نے بتایا عجیب، ایک خاتون کھڑے ہو کے سیٹ پہ اور قبلہ پچھلی جانب تھا تو اس طرف رخ کر کے نیت باندھی ہوئی انہوں نے نماز پڑھی.
وہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی آگے ویکیوم آ گیا نا, ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں, سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تو جہاز ایک دم دھڑام سے نیچے ہوتا ہے, کھوپڑی جا کے لگتی ہے چھت پہ. ایسے بہت واقعات ہو چکے ہیں جہازوں میں, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. پہلے بہت میں کہتا تھا یار یہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں, کوئی یہاں کے اسپیڈ بریکر یا کھڈے تھوڑی آ رہے ہیں. تو پھر میں نے کئی پائلٹوں سے, جہاز میں کام کرنے والے عملوں سے بہت واقعات انہوں نے بولا, پھر انہوں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ بتایا کہ ذرا سا جہاز نیچے ہوا نا یوں تو یہ پبلک کہاں ہوتی ہے, اوپر, اور اتنی اسپیڈ سے اوپر لگتی ہے کہ کھوپڑا گیا سر پھٹ جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر تو اس کے بعد پھر میں اب کبھی بھی راستے میں نماز نہیں پڑھتا, اگر یا تو کہیں جگہ مل جائے کہیں کنارے پہ یا پھر مجبوری میں سیٹ پہ ہی پڑھتا ہوں نماز. تو میں واقعہ پتہ نہیں کیا سنا رہا تھا, یہ پورا جہازوں پہ رپورٹ پیش کر دی ہم نے. ہاں تو ایک ٹینشن ہوتی ہے, اسٹریس میں ہوتے ہیں پائلٹ بھی اور جو یہ جو ایئر ہوسٹس کا عملہ ہے نا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے بتایا, میں جہاز, پائلٹ نے بتایا میں جہاز لے کے جا رہا تھا, تبلیغی اجتماع تھا, سارے تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش جا رہے تھے, تو کہہ رہے ہیں بھائی ان کو بول رہا ہوں سیٹ بیلٹ باندھو, وہ سب باری باری نماز پڑھنے کے لیے, وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دائیں بائیں ہو رہا ہے اور سارے وضو کر کے آ رہے ہیں اور پورا کیچڑ کیچڑ بنا دیا انہوں نے, لگ رہا تھا کسی گدھا گاڑی میں ہم جا رہے ہیں. تو ان کا مقصد تبلیغ کی مخالف, وہ خود تبلیغی تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ جب کوئی کہیں سفر کرتے ہو تو لا کو تو فالو کرو نا آپ. تو کہتے ہیں ہم خود مسلمان ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں میں بھی اجتماع میں گیا ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لا کو فالو نہ کرو. یہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں جہازوں میں سفر کی, یہ سب کی حفاظت کے لیے, تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, اور صرف اپنی نہیں اپنی بھی ڈال دو, ٹھیک ہے بھائی, اپنے ساتھ دوسرے کو کیوں مروا رہے ہو. ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان آئی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے کہا ہم نے آپ کو سیکیورٹی دینی ہے, انہوں نے کہا نہیں میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو وہ جو جنہوں نے سیکیورٹی کا کہا نا وہ پولیس, تو ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان مشہور شخصیت کی, وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں مجھے شہادت قبول ہے. تو وہ پولیس والے نے کہا حضرت آپ اس ملک میں جا کے شہید ہو جائیں, کائنڈلی آپ یہاں نہ, آپ کو شہادت کا شوق ہے دل و جان سے, لیکن یہاں شہید ہوئے نا, دائیں 25-30 پولیس والے بھی آپ کے ساتھ شہید ہوں گے, پبلک بھی شہید ہوگی, اور ملک کا امیج دنیا میں کیا جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو ہم آپ کی شہادت کے شوق کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں, لیکن آپ یہاں شہید نہ ہو, اس لیے ہم آپ کو یہاں سیکیورٹی فل دیں گے. باقی آپ کہیں اور کسی ملک میں جا کے اگر آپ کو شہید ہونے کا شوق ہے تو ہماری طرف سے جنت میں جانے پر آپ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو اس لیے آپ جہاز میں ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے, آپ پہ اللہ پہ توکل کرتے ہو, تو دوسروں کو نہیں مرواؤ میرے بھائی. اچھا کیا ایک وقت میں ایک ہی چھت کے نیچے نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, یہ ولیمے کے لیے الگ سے چھت, اتنی چھتیں کہاں ہیں بھائی لوگوں کے پاس. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید ولیمہ جو ہے نا سنت ہے رخصتی کے بعد. تو رخصتی کا مطلب میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں, بس بے شک 15 منٹ کے لیے جمع ہو جائیں, یعنی دلہن گھر آ جائے شوہر کے, تو تھوڑی دیر کے لیے بھی میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہو گئے, گپ شپ لگا لی, بس اس کا مطلب رخصتی شریعت کی نظر میں ہو گئی ہے. تو اس کے بعد ولیمہ سنت. رخصتی سے پہلے جو ہوگا وہ شریعت میں ولیمہ نہیں کہلائے گا, اس میں سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور ولیمہ بہت اہم سنت ہے, حدیثوں میں جتنی تاکید ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے, لہذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. پیسے نہیں ہے سستا ولیمہ کر دو. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید و فروخت کا عمل حرام ہے؟ خریدی ہوئی چیز اور کمایا ہوا مال بھی حرام ہے. خریدی ہوئی چیز کمایا ہوا مال حرام نہیں ہے, لیکن خرید و فروخت ناجائز ہے. جس طرح حضرت علی نے خوارج پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح کہا, عبداللہ بن عمر بھی خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اس طرح ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ کسی نے کہا کہ انجیل علی مرزا نے یہ بات کہی ہے. ہاں یہ دلیل صحیح ہے کہ کافر کے الگ احکام ہیں, ہر بدعتی کافر نہیں ہوتا. تو خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھی گئی ہے, حالانکہ وہ باغی تھے, گناہگار تھے, ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی گئی. انسان جب اسلام میں دین کی جو بیسک ضرورت جو چیزیں ضروریات دین سے ہیں ان کا جب انکار کرتا ہے تو پھر اسلام سے خارج ہوتا ہے.
مثال کے طور پر کوئی فرض نماز کا انکار کر دے, مثال کے طور پر کوئی تقدیر کا انکار کر دے اور تعویل بھی نہ ہو اس کے پاس کوئی, مثال کے طور پر ختم نبوت کا انکار کر دے یا توحید کا انکار کر دے, شرک کرنا شروع کر دے, نبی کو بغیر کسی تعویل کے حاضر ناظر مشکل کشا سمجھنا شروع کر دے, پھر بھائی خود بخود ہو جاتا ہے کافر, پھر ہمیں کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. ابے بھائی یہ حیا کے خلاف مسائل ایسے نہ پوچھا کرو یار, جائز ہے بھائی, یہ جو پوچھا ہے نا انہوں نے جائز ہے. مفتی سے اب کسی چیز کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا ہے تو ان سے بولو چھپڑ میں پوچھ لینا. یہ مفتی صاحب کیا دجال کی کیا بولے ساری حدیث کے مطابق, صحیح حدیث کے مطابق گدھا ہوگا دجال کا, یا اس دور کی کوئی سواری ہوگی جیسے کہ جہاز وغیرہ؟ کیا بہت مشکل ہے, باقی پڑھ کے مجھے بتا دو کیا لکھا ہوا ہے. دجال کے بارے میں جو گدھے کے بارے میں آتا ہے نا, تو دونوں رائیں, ہو سکتا ہے گدھا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو گدھے سے تعبیر کیا ہو, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تلواروں کے سائے میں ہے. تو کیا مطلب, اب تو لڑائی کلاشن کوفوں سے ہوتی ہے جہاد, تو اب کوئی مجاہد کہے چونکہ اسلام میں تلواروں کے سائے میں ہے لہذا میں جہاد میں تلوار سے لڑوں گا کیونکہ سایہ تلواروں کا ہوگا تو جنت میں جاؤں گا. تو ہم کیا کہیں گے بھائی مراد تلوار نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے کا اسلحہ کیا تھی, تلوار تھی. تو تلوار ایک علامت ہے, مراد جو بھی اس زمانے کا اسلحہ ہو. تو عین ممکن ہے دجال کا جو گدھا ہے وہ گدھا نہ ہو, وہ کوئی ٹینک ہو, وہ کوئی بختربند گاڑی ہو جو اس زمانے کا گدھا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے وہ کیونکہ خود گدھا ہوگا تو ہو سکتا ہے گدھے پہ ہی آئے وہ, کہ ترقی کے دور میں بھی بولے گدھے پہ ہی جانا ہے میں نے. کیوں ایک پرچہ تم نے بیچ سے نکالا ہے, ایسا ہی ہے, پڑھ لو نا اس کو, سوال ضائع نہیں کرو. مفتی صاحب کیا یہ جائز ہے میرے لیے, میں نے 5 لاکھ کی زمین خریدی, 40,000 بیانہ دیا, اسٹیمپ پیپر پر لکھ دیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر دے دوں گا, اور 2 دن میں اس زمین کو میں نے 6 لاکھ میں بیچ دیا, 5 اس کو دی, 1 لاکھ خود لیا. ہاں جائز ہے, زمین قبضے کے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں. منقولی اشیاء جو ہے نا, موویبل اشیاء, ان کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ان پہ خود قبضہ نہ کر لیا جائے. لیکن زمین کوئی موویبل چیز نہیں ہے, منقولی چیز نہیں ہے, نقل نہیں ہو سکتی یہاں سے وہاں. تو اس میں ہبہ میں تو ضروری ہے, گفٹ جب کوئی دے تو قبضہ ضروری ہے, لیکن بیچنے کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے. خریدی اور آگے کسی کو پہنا دیا آپ نے, یعنی بیچ دیا آپ نے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ زمین کا وجود ہو, اس کی لوکیشن معلوم ہو, پتا ہو کہ کہاں ہے, خالی فائلیں نہیں ہو. بعض دفعہ ابھی ایک شروع ہو رہی ہے ایک پروجیکٹ, فائلیں ہی فائلیں بک رہی ہیں, 5,000 کی فائل لی, 10,000 کی پہنا دی, یہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو, فائل کے پیچھے زمین ہونی چاہیے, پتا ہو یہ زمین ہے جی, آپ جا کے دیکھ سکو, ہاں بھائی اگر دیکھنا چاہو تو یہ زمین ہے, یہ نمبر ہے اس کا. تو بعض دفعہ فائلیں ہوتی ہیں پیچھے کچھ ہوتا ہی نہیں اس کے, وہ کہتے ہیں ابھی تو پیسے آئیں گے تو ہم پروجیکٹ شروع کریں گے, تو پھر جائز نہیں ہے. پھر فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہو کہ جتنے کی فائل لی اتنے کی پہنا دی, پروفٹ نہیں لے سکتے. ہاں فلیٹ بھی ایسے, فلیٹ آپ نے خریدا, قبضے سے پہلے آگے کسی کو پہنا دیا. لیکن خریدنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو, آپ کے رسک میں آ گیا ہو. جیسے آپ نے فلیٹ خریدا, بیانہ دے دیا, اب آپ کا فلیٹ ہو گیا, اتفاق سے فلیٹ میں آگ لگ گئی, تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. وہ اسٹیٹ ایجنٹ کہے بھائی آپ کا فلیٹ تھا, بیانہ تھا, یہ تو آپ ابھی بے شک کاغذ میں آپ کے نام نہیں ہوا ہے, لیکن یہ ہے کس کا, آپ کا ہے. ابھی گویا کہ آپ نے پیمنٹ بھی نہیں کی لیکن آپ کا ہے, تو اب تباہ ہوا ہے تو آپ کا نقصان. تو اتنا رسک آ چکا ہو تو آگے بیچ سکتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ رسک میں نہیں آتا. آپ نے خالی فائل لی, ابھی فلیٹ کو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اسی کا ہے جس نے بیچا ہے آپ کو, تباہ ہو گیا تو اسی کا نقصان سمجھا جا رہا ہے, تو پھر نہیں. شریعت میں اصول یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نقصان نہیں اٹھاتے نا, اس کا پروفٹ بھی نہیں اٹھا سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب پلاٹ آپ نے خریدا, اس پوزیشن میں آ گیا وہ پلاٹ کہ اگر اس پہ قبضہ ہوا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے گا, ڈاکو نے قبضہ کر لیا تو اب یہ سمجھا جائے گا بھئی آپ کا نقصان ہے. تو اس لیے جب فلیٹ خریدو نا
تو آگے بیچنے سے پہلے جو مالک ہے اس کو کہہ دیا کرو بھائی اب یہ میرا ہے, یہ اس کا اچھا برے کا ذمہ دار کون ہے, میں ہوں. تو اس پوزیشن میں آئے گا تو اب پھر آگے آپ اس کو بیچ سکتے ہو. اس پوزیشن میں اگر نہیں آیا تو پھر یہ خریدنا کہلاتا ہی نہیں ہے شریعت, سمجھتے ہو؟ یعنی ایسا خریدنا نہیں کہلاتا جس کی بیس پہ آگے بیچنا آپ کے لیے جائز ہو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس چیز کا تم رسک نہیں اٹھا رہے نا اس کا نفع بھی نہیں تم لے سکتے. کیونکہ اسلام نے نا یہ فائلیں گھمانے اور یہ خالی جو پہنائی جا رہی ہے نا, رسک اٹھا نہیں رہے, بس ادھر سے ادھر پہنائے جا رہے ہو, وہ قبضہ ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہو بھائی میرے تو تھی نہیں, تو کیوں نہیں تھی بھائی, جب آپ نے معاہدہ ہو گیا تو آپ کا پلاٹ ہے, اب اگر اس پہ ڈاکو نے قبضہ کر لیا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے گا. ہاں کوئی بات نہیں, ہاں زیر تعمیر اگر فلیٹ ہے تو اس کا بھی رسک آپ اگر وہ آپ اس کا رسک نہیں اٹھا رہے تو پھر آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, جو زیر تعمیر فلیٹ ہوتے ہیں آپ پیسے دے چکے ہوتے ہیں, اس میں بھی اگر زلزلے سے وہ فلیٹ تباہ ہو گیا, ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا تو آپ ہی کا نقصان سمجھا جاتا ہے. وہ بلڈر کہہ دے گا بھائی آپ کا فلیٹ تھا, میں نے تو, اس کی غلطی نہ ہو نا, اس کی غلطی ہے تو پھر تو وہ ضامن ہوگا. وہ کہہ رہے میری غلطی نہیں, زلزلہ آ گیا تو بھائی آپ کے پیسے ڈوب گئے. تو اگر اس پوزیشن میں ہے وہ فلیٹ, زلزلہ آنے سے وہ اگر خراب ہو جائے تو آپ کا نقصان سمجھا جائے تو پھر آپ اس کو آگے فروخت کر سکتے ہو. مفتی صاحب میرے چاچے کے انتقال ہوا ہے, ہماری چاچی عدت میں ہے, تو ان سے ہمارا ابھی پردہ ہوگا؟ چاچی سے تو ویسے بھی پردہ ہے میرے بھائی, چاچی نامحرم میں داخل ہے تو عدت کے دوران تو اور زیادہ پردے کے حکام سخت ہو جاتے ہیں. تو چاچا کا انتقال ہو گیا تو عدت میں بھی اور عدت کے بعد بھی چاچی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے چچا کے, اپنے شوہر کے بھتیجوں کے سامنے بے پردہ ہو گیا. ہاں چاچی بوڑھی ہے, بہت عمر والی ہے تو ایک الگ بات ہے. شریعت میں چچا کے انتقال کے بعد بیوہ چچی سے نکاح بھی جائز ہے, سمجھتے ہو؟ ماموں کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ سے عدت کے بعد جائز ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نامحرم رشتے ہیں. بس چلو.